Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Lawyers TV and I am Aslam Pervez, advocate. Today I am going to discuss about Article 151, Constitution of Pakistan, 1973. What does this article says about protection before Parliament? Protection before Parliament of treaties and agreements. All treaties and agreements made by the President except technical and administrative agreements of routine nature shall be laid before the Parliament. This was Article 151, Para 1. Now you will listen Para 2. What does Article 151, Para 2 says? The Parliament may be a resolution disapprove any such treaty, any kind of treaty or agreement after the resolution has been passed by either house effect unless it is renegotiated and the proposal for renegotiation is approved by the joint sitting. Joint sitting meaning Parliament and National Assembly. That's called joint sitting. That's called, as a whole, that's named Parliament. 18th Amendment. In 18th Amendment, in clause number 1, the words except technical and administrative agreements of routine nature were omitted. Article number 151, Para 1 says all kind of treaties and agreements made by the President, but except technical and administrative agreements. This word omitted in 18th Amendment. And now I'm jumping on 20th Amendment. First Amendment of 2015 in clause number 2 for the word resolution. There are the resolution, the words joint sitting by 3/4 majority. That's called 3/4 majority, जिसको 2/3 की majority कहते हैं, अक्सरियत कहते हैं, of the total membership of the Parliament, Senate and National Assemblies. That's called Parliament. Of the Parliament were substituted, so the current text of Article 151 after amendment is this. Article 151 after amendment says, Constitution of Pakistan after amendments is protection before Parliament. That's called in Urdu Majlis-e-Shoora. Of treaties, different kind of treaties and agreements. That's Para 1 says after amendment, all treaties and agreements made by the President shall be laid before the Parliament. Article 151, Para number 2 after amendment says the Parliament may be a joint sitting, both sitting, National Assembly and Senate, joint sitting by 3/4 majority of the total membership of the Parliament disapprove any such treaty or
agreement, and the treaty or agreement shall not be given effect unless it is renegotiated, and the proposal for renegotiation is approved by the joint sitting National Assembly and Senate. I'm going to discuss about its summary in this enlightening episode 151 episode, Article 151's episode. We deliver into the intricacies of the Constitution of Pakistan after recent amendment, focusing on the vital process of presenting treaties and agreements before the Parliament. Join my video, join my channel as we unravel the significance of this constitutional provision and its impact on the nation's governance. وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کا آئینی اور قانونی حق معلوم ہو. آج کی دنیا میں جتنی زیادہ جانکاری آپ حاصل کر سکتے ہیں کریں تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو. کوئی آپ کو بیوقوف نہ بنا سکے, کوئی آپ کے ساتھ ظلم, زیادتی, خیانت نہ کر پائے. اب ہم اردو میں آرٹیکل نمبر 151 دستور پاکستان کیا کہتا ہے مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بین الصوبائی تجارت ایگریمنٹس ٹریٹیز, اس کا شق نمبر 2 یعنی آرٹیکل نمبر 151A میں لکھا ہے کہ اس کا جو شق نمبر 2 کے تابع پاکستان بھر میں تجارت, بیوپاری, کاروبار اور رابطہ کی ہم کو سٹیزن آف آور کنٹریز, ہمارے شہریوں کو حق حاصل ہے, پریویلیج حاصل ہے کہ وہ پورے صوبے میں پھر کر اپنا کاروبار کر سکے. ہاں, ہر صوبے کے اپنے اپنے قوانین ہیں. ان قوانین کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کو وسعت دے, خواہ چھوٹے لیول کا کاروبار ہو یا بڑے لیول کا کاروبار ہو. اگر آپ اکارڈنگ ٹو لا کریں گے, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی قسم کے کوئی کام, کاروبار, زندگی ادا کریں گے, آپ سکون سے رہیں گے. یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر ہم ضابطے سے نہ ہٹیں, اصول طور طریقے سے نہ ہٹیں, تو سکون زندگی میں نصیب ہوگی. آرٹیکل 151 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے کہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینیٹ قانون کے ذریعے ایک صوبہ, کوئی ایک صوبہ, آپ کے پاس 4, 2, 6 صوبے ہیں, سمجھ لیجئے میرپور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ملا کر کے آپ کے پاس 6 ہیں. یہاں قانون کے ذریعے ایک صوبہ اور دوسرے صوبے کے درمیان یا پاکستان کے اندر کسی حصے میں تجارت, کاروبار, بیوپاریاں, رابطہ کی آزادی پر ایسی پابندیاں عائد کر سکے گی جو مفاد عامہ کے لیے درکار ہو. یہ قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ عوام سکون سے, عوام آزادی کے ساتھ, عوام دوسروں کے بھی آزادی کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو احسن طریقے سے, سکون سے, امن کے ساتھ گزار سکے. مقصد یہی ہوتا ہے. آپ اگر ایک جگہ سے ایک چیز پیدا کرتے ہیں, سپوز آپ نے یہ کتاب
چھاپنی ہے ایک کتاب. اب اس کتاب آپ رہتے ہیں سپوز پنجاب میں، آپ چھپواتے ہیں کراچی میں، لاڑکانہ میں. بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ پرائرٹی دیں اپنے علاقے کو؟ سب سے پہلے اپنے علاقے میں چھپوائیں، پھر اپنے علاقے میں بیچیں، اس کے بعد پھر آپ دوسرے صوبے میں ٹرانسپورٹ کریں. اسی طرح سبزیاں ہیں، اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ہیں. آپ کے یہاں گندم پیدا ہوتا ہے، آپ اپنے یہاں گندم اپنے مارکیٹ میں سپلائی کریں گے اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ. اپنے مارکیٹ میں، اپنے بازار میں اپنی سبزیوں کو، اپنے اناج کو فروخت کریں گے اول. پھر دویم آپ پھر جائیں گے دوسرے شہر میں. نمبر 3 پہ آپ ملک سے باہر بھیج دیں. اب پھر آپ ایک الگ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کاروبار کو رجسٹرڈ کروائیں گے متعلقہ کمپنی ایکٹ کے مطابق. جو قانون کے مطابق آپ جو بھی کاروبار کرنے جا رہے ہیں اس کاروبار کی رجسٹریشن ہوتی ہے. پھر آسانی ہوتی ہے اس میں اس کا ٹیکس دینے میں، اس کی NOC لینے میں. وہاں کتنے امپلائی مزدور آپ کے یہاں ہوں گے، وہ کتنی جگہ کے اوپر وہ آپ فیکٹری لگا رہے ہیں، وہ وہاں جو فیکٹری لگا رہے ہیں اس سے پولوشن، یعنی یہ جو نظام آلودگی میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہو. ایسا تو نہیں کہ ہم نے سیمنٹ کی فیکٹری لگا لی، اب پورا شہر سیمنٹ ہو گیا. تو آپ کو اکارڈنگ ٹو لا ہر کام کرنے کے لیے ضروری ہے قانون، بنیادی قانون کا علم ہو. آج کے اس دور میں آپ ان کاموں کے لیے وکیل کو اپوائنٹ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اسمارٹ ہوں گے، چونکہ 2 پیسے بچانے کے لیے آپ کیا ہے کسی آئندہ فیوچر کسی لیٹیگیشن میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس لیے وکیل کو اپوائنٹ کریں اپنے پاس، تب آپ جو بھی کام کریں قانون آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے. کامن سینس بھی ایک ہوتا ہے، اس کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس لیے تاکہ مفاد عامہ، عوام کے مفاد کو آپ کے کام کاروبار کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے. اگر آپ نے کہیں سبزی آپ نے سندھ میں پیدا کیا اور پنجاب فروخت کر رہے ہیں، آپ انڈیا فروخت کر رہے ہیں، چائنا رشیا میں فروخت کر رہے ہیں، بٹ آپ جہاں یہ سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں وہاں کے لوگ سبزیوں کو ترس رہے ہیں. یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے. یہ گو کہ ہمارے ریاست میں ان باتوں کا کوئی خیال رکھا نہیں جاتا. اس کی وجہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ قانون شکنی ہے، لوگوں کو نہیں معلوم یہ ان کی حق تلفی ہے. اسی لیے لوگ آپ کے ناخبری کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب آپ باخبر ہوں گے، اپنے حقوق، اپنا حق، اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض، اپنی رسپانسبلٹی سے واقف ہوں گے تو آپ بھی کسی کا حق نہیں ماریں گے تو آپ کا کوئی حق نہیں مارے گا. میرے زندگی کا ایک نصب العین ہے کہ لائف از اے کارما. واٹ ایور وی ڈو وی ول گیٹ سونر اور لیٹر. یہ جو آپ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، اگر بیک جائیں تو کبھی ہم نے بھی کسی کو پریشان کیا ہے. جب ہم پریشان کریں گے تو پریشان ہوں گے. دیٹس کالڈ کارما. گوز اراؤنڈ کمس اراؤنڈ. جیسا کریں گے ویسا پائیں گے. اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے، اگر ہم کو ہمارا حق قانونی، آئینی، اخلاقی، سماجی، مذہبی، دینی، دنیاوی اگر حق معلوم نہ ہوا تب بھی لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. اب
کہا جائے کیوں نہیں معلوم ہوا؟ اگر ہم ہوش حواس کے مالک ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے کیا ہم سے تقاضا کیا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے قانون ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے سماج، معاشرہ، سوسائٹی ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ یہ اس وقت معلوم ہوگا جب ہم چٹ چیٹ سے ہٹ کر کے، ٹک ٹاک سے ہٹ کر کے ایسی ویڈیو دیکھیں جو ہمارے حقوق، ہمارے فرائض ہمیں بتائے۔ آگے چلتے ہیں۔ آرٹیکل 151 کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے کسی صوبائی اسمبلی یا کسی صوبائی حکومت کو اختیار نہیں ہوگا کہ، اس کا الف کہتا ہے آرٹیکل 151 کا 3 کا الف کہتا ہے اے، کہ کوئی ایسا قانون بنائے یا کوئی ایسی انتظامی کارروائی کرے جس میں اس صوبے، جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں، جہاں آپ چیزوں کو اگاتے ہیں، اس صوبے میں کسی قسم کی اشیاء کے داخلے یا اس صوبے سے ان کی برآمدگی، یعنی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، ایک چیز یہاں ہے تو یہی ہونی چاہیے، جو باہر سے آ رہے ہیں یا باہر چیزیں جا رہی ہیں یا باہر سے چیزیں آ رہی ہیں، صوبے داخلے یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ، اس صوبے جہاں آپ جس پروونس میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، اس سے ان کی برآمدگی، ممانعت یا تجدید کی گئی ہو۔ سمجھیے گا، یہی بات خلاصے کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں رکھتے ہیں کہ آپ کی ایک جگہ فیکٹری ہے اور وہاں مزدور، سب سے پہلے کس قسم کے مزدوروں کا حق، پہلے آپ کیٹیگرائز کریں گے کہ کس قسم کے مزدور درکار ہیں۔ وہ مزدور سب سے پہلے آپ تلاش کریں گے جہاں پہ فیکٹری واقع ہے، یعنی جہاں وہ فیکٹری ہے۔ جب وہاں نہیں ملے گا then you will look for somewhere else، تب آپ دوسری جگہ تلاش کریں گے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، قانون کا بھی، اخلاق کا بھی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ برا کرنے والے کے ساتھ بھلا نہیں ہوتا اور بھلا کرنے والوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا۔ فار دی ٹائم بینگ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ میں بھلا کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور برا کرنے والا، نیتاً برا کرنے والا، وہ پھر فیل ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا میں پریشانیاں خریدتا ہے۔ لیبر کا حق مارو گے، لیبر کے بچے بد دعائیں دیں گے۔ لاکھ آپ حج کرتے رہو، لاکھ آپ زکوٰۃ خیرات کرتے رہو، حاتم تائی بنتے رہو، بٹ اگر آپ نے کسی کا حق مارا تو آپ جواب دہ ہو اسی شخص کا جس کا حق آپ نے مارا ہے۔ لہذا کسی کے بھی حق تلفی نہ ہونے پائے میری ذات سے، میری بات سے، کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے میرے قلم سے، میرے ویڈیو سے۔ اپنے حقوق کا خیال رکھیے اور ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ آرٹیکل 151 کا پیرا نمبر 3 کا بے کہتا ہے، بی، کوئی ایسا محصول عائد کرے جو اس صوبے کی تیار کردہ یا پیدا کردہ، یعنی فیکٹری میں چیزیں تیار ہوتی ہیں اور فارم میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اناج، گندم، سبزیاں، ٹماٹر، بھنڈی، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو کیا یہاں ہوا کہ صوبے کی تیار کردہ، پیدا کردہ اشیاء اور ویسے ہی اشیاء کے درمیان جو اس کی اپنی تیار کردہ فیکٹری یا آپ کے کھیت سے اپنی تیار کردہ یا پیدا کردہ نہ ہو، اور وہ اشیاء کے حق میں امتیاز پیدا کرے، یا جو اس صوبے سے باہر تیار کردہ، پیدا کردہ اشیاء کے معاملہ میں پاکستان جہاں بھی رہتے ہیں آپ، اس کے کسی ایک علاقے میں تیار کردہ یا پیدا کردہ اشیاء، چیزیں، گندم،
اناج مل کارخانہ فیکٹری اور کسی دوسرے علاقے میں ویسے ہی تیار کردہ پیدا کردہ اشیاء کے درمیان امتیاز پیدا کرے۔ آپ ایک اور چیز جانتے ہوں گے، آپ کاپی رائٹ، اگر میرا نیشنل سیمنٹ فیکٹری میرا ہے تو میں نے جو سیمنٹ اپنے فیکٹری سے تیار کر رہا ہوں، کوئی 2 نمبر طریقے سے اگر میری ہی نام کو غلط طریقے سے وداؤٹ مائی پرمیشن اگر یوز کر کے تجارت کرے، ہمیں بے خبر رکھ کر کے، یہ بھی غیر قانونی ہوگا۔ یہ میں نے سیمنٹ کا ایک مثال دیا۔ آپ کچھ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی امپورٹ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی اپنے کھیت کھلیان فارم ہاؤس میں تیار کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی اپنی فیکٹری وغیرہ میں تیار کر رہے ہیں، اس کا کاپی رائٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ رجسٹرڈ کروائیں۔ نہیں رجسٹرڈ کروائیں گے، آپ کا کاروبار چمک جائے گا۔ جب آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا تب وہ بندہ اسی کا آپ ہی کے کاروباری نام کو پک کر کے وہ رجسٹرڈ کروا لے گا، پھر آپ اصل مالک ہوتے ہوئے بھی 2 نمبر بن جائیں گے۔ لہذا قانون کو سمجھیں اور قانون کے مطابق اپنے کام کاروبار کو چلائیں، آپ سکون سے رہیں گے۔ آرٹیکل 151 کا پیرا نمبر 4 اور یہ آخری پیرا ہے، کہتا ہے کسی صوبائی اسمبلی کا کوئی ایسا ایکٹ، کسی بھی پروونس کا کوئی ایسا قانون جو صحت عامہ، ہماری صحت عامہ امن کے لیے نقصان دہ ہو، جیسے پہلے ہم نے کہا کہ اگر سیمنٹ کی فیکٹری آپ نے لگائی تو سیمنٹ کی جو برادیں ہیں، ڈسٹ ہے، وہ پورے علاقے کو ابرآلود، پورے علاقے کو ڈسٹرائے، پورے علاقے کو پولوٹیڈ کر دے گا۔ ڈسٹ پولوشن چاروں طرف پھیل جائے گا، اس سے صحت بھی خراب ہوگی، اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوں گی، اور پھر امن و عامہ کا بھی آپ جب کوئی کاروبار کر رہے ہیں اس کا خیال رکھیں کہ امن میں خلل نہ ہو۔ کسی دوسرے کی حق تلفی بھی امن میں خلل کے مترادف ہے۔ ہم نے کسی کا حق مارا، یہ بھی امن میں خلل کے مترادف ہے، یعنی پارٹ آف وائلیشن آف سم ون ایلس رائٹس یہ ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ امن و عامہ یا اخلاق، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اگر اخلاقی طور پر پست ہم ہوئے، بد اخلاق ہوئے، تو یقیناً سوسائٹی کے لیے ہم ناسور بن جائیں گے۔ امن و عامہ میں خلل اس سے بھی پڑے گا، ہماری بد اخلاقی سے بھی۔ یا جانوروں یا پودوں کو بیماری سے محفوظ رکھنے، یا اس صوبے جس صوبے میں بھی آپ رہتے ہیں میں کسی ضروری شے، کسی ضروری اشیاء، کسی ضروری چیز کی شدید قلت کو روکنے یا کم کرنے کی غرض سے کوئی مناسب پابندی لگاتا ہو، ناجائز نہیں ہوگا اگر وہ صدر کی رضامندی سے منایا گیا ہوگا۔ اگر ریاست، اگر قانون کسی کاروبار کو منع کر رہی ہے کہ یہ کام آپ نہیں کریں گے، یہ اناج آپ نہیں اگا سکتے، یہ چیز آپ اپنے فیکٹری میں نہیں تیار کر سکتے کیونکہ اس سے صحت عوام کی، صحت مزدوروں کی خراب ہوگی، اس سے امن و عامہ میں خلل پڑے گا، اس سے اخلاقی پستی کا شکار ریاست، ملک، عوام سب ہو جائیں گے، اور تمام کے مفاد، آپ کے اور آپ کے دوسرے بھائی کے مفاد کلش کر جائے گا۔ تو گورنمنٹ پابندی لگا سکتی ہے، مگر صدر کی رضامندی سے یہ قانون بنایا جاتا ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت میں تین انسٹرومنٹ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی، جس کو آپ ووٹ دے کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، پھر سینٹ، جن کو یہ قومی اسمبلی والے اور صوبائی اسمبلی والے مل کر کے سینیٹر بناتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا کون ہے؟ صدر، وہ ایک اپروول دیتا ہے، لاسٹ فائنل سگنیچر کرتا ہے، مگر اگر وہ سگنیچر نہ کرے، بھیج دے،
تو 14 دن کے اندر اندر ویسے ہی یہ چیز یہ قانون منظور ہو جاتی ہے۔ تو ایسی ہی ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے، آپ کا بھلا ہے، اپنے حقوق کا خیال رکھیے۔ ایڈوکیٹ اسلم کو نیک خیالوں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جہاں رہیں عزت و وقار کے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔